بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے سارے فینس، میرے پیارے پیارے بچوں۔ ایز آئی پرومسڈ آن انسٹاگرام کہ میں آپ کو قرآنک سٹوریز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کہانیاں بچوں کے لیے وہ سنایا کروں گی، انگلش میں، اردو میں۔ آج انگلش میں سناؤں گی۔ سب سے پہلی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہوں گے یہ اتنی پیاری سی یہ جو ہے یہ کارپٹ ہے، اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے حرم کے دروازے کی، خانہ کعبہ کے دروازے کی تصویر ہے، مطلب اس کے اوپر ہینڈ میڈ ہے۔ یہ میں مکہ سے لائی تھی۔ اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بچوں میں نے خود بنائی ہیں، یہ میں نے پینٹنگ کی تھی۔ اور ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ یلو کلر کی خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی میں نے خود پینٹ کیا تھا۔ سو جناب، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں سب سے پہلے وہ ہے کعبہ کے معمار، مینس دا بلڈرز آف کعبہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دی اسٹوریز آر فرام قرآن اور قرآنک اسٹوریز فار لٹل ہارٹس۔ آپ اس کو آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے آئی ہوپ پلیز اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں اگر اف دے گیٹ ٹائم، اف دے گیٹ فور، اور یو کین آبویسلی آپ بھی ان کو سنا سکتے ہیں۔ تو میری ایک بہن نے مجھے کہا کہ آپ اٹس بیٹر کہ آپ انگلش میں ہی پہلے سنائیں تاکہ بچوں سے کمیونیکیٹ آسان ہو، تو پھر ہم انگلش میں ہی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Long, long ago, the Prophet Ibrahim alayhi salam settled his wife Hajra and baby Ismail alayhi salam in a lonely valley in Arabia. Thanks to the miracle of the Zamzam spring there, some people began to live there. Slowly it became a small city, which later came to be known as Makkah. Ismail alayhi salam grew up a strong and loving youth. The Prophet Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam were ordered by Allah to build the house of God, the Kaaba in Makkah. They took stones from the nearby hills and started to work. For the sacred land, Ibrahim alayhi salam prayed, "My Lord, make this land secure and provide its people with fruits, such of them as believe in Allah and the last day." As the Prophet Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam laid the very first stones in which the Kaaba would stand, they prayed, "Our Lord, accept this from us. You are the all-hearing, the all-seeing." They further prayed, "Our Lord, make us bow to you and make our offspring a nation which bows to you, and show us our ways of worship." They also prayed for a prophet to be born in their family who would teach them wisdom to the people and purify their faith. Their prayers was answered many years later when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born to the people who came after them. The Prophet Ibrahim alayhi salam was ordered by Allah to clean the Kaaba for those who came there to pray and to call people to Hajj. So Hajj is our, first. You have to do Hajj once in a lifetime if you afford it. Allah spoke thus to the Prophet Ibrahim alayhi salam, "Call all people to make the pilgrim. They shall come to you on foot and on the back of swift camels. They shall come from every deep ravine." And so Allah made it a duty for all Muslims, male and female, to go on Hajj once in a lifetime, provided their means and health permitted. Hajj is one of the 5 pillars of Islam. Today, over 20 million people from around the world gather in Makkah to perform this sacred duty. The moral of the story is that believers will promise Allah to follow the example set by the Prophet Ibrahim alayhi salam and his family, doing Allah's bidding, whatever it may be, basing their lives on truth and, if necessary, giving up life's comfort and pleasure. Allah will be their focus, a goal from which they will never be turned aside by the forces of evil. اچھا، اب اس میں کوشچنز آنسر بھی ہیں. سو کوشچنز آر: وچ پروفٹ از دا بلڈر آف کعبہ؟ یہ آپ نے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے. وچ پروفٹ پلیسڈ فاؤنڈیشن اسٹون آف کعبہ؟ دا پروفٹ پریڈ گاڈ. وچ واز دیٹ پریئر؟ واز دیئر پریئر آنسرڈ؟
وائی ڈو مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ پرفارم حج. ٹھیک ہے جی، یہ 5 منٹ کی ہو گئی ہے، ویسے ہم اردو میں بھی اس کو کر لیتے ہیں تاکہ میرے جیسے بندے جن کو زیادہ انگلش سمجھ نہیں آتی ان کو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، یا ان بچوں کے لیے جن کو مشکل ہو انگلش میں وہ آسانی سے سمجھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہانی ہے سب سے پہلے جی کہ کعبہ کے معمار جنہوں نے کعبہ بنایا، ٹھیک ہے، جن اللہ نے ان کو آرڈر دیا اور انہوں نے کعبہ بنایا. طویل عرصہ قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ سلام اللہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عرب کے سنسان وادی میں آباد ہو گئے تھے. آب زمزم کے معجزے کے مرہون منت کچھ لوگ یہاں رہنے لگے تھے. یہ علاقہ رفتہ رفتہ ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا تھا جو بعد ازاں مکہ المکرمہ کے نام سے معروف ہوا. اسماعیل علیہ السلام ایک کڑیل اور پیار کرنے والے نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اپنا گھر کعبہ بنانے کا حکم دیا. وہ قریبی پہاڑیوں سے پتھر لائے اور کام میں جت گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس سرزمین کے لیے دعا کی، میرے آقا اس علاقے کی حفاظت فرمانا اور اس کے باسیوں کو کھانے کے لیے ایسے پھل عطا کرنا وہ اللہ جو روزے کے آخرت پر یقین کریں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابتدائی پتھر رکھے جن پر کعبہ کی بنیاد رکھی جانی تھی، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، خداوند میری یہ حقیر کوشش قبول کیجیے، آپ سب کچھ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مزید دعا کی، خداوند ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہماری آل میں ایک ایسی قوم آئے جو آپ کے حضور سجدہ ریز ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ دکھا. یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے تھے، پتھر رکھتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے. انہوں نے اپنی نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی جو لوگوں کو علم و دانائی کی باتیں سکھائیں اور ان کے ایمان کی اصلاح کریں. برسوں بعد ان کی یہ دعا قبول ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان کی نسل میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کعبہ کو ان لوگوں کے لیے صاف کریں جو یہاں عبادت کے لیے آئیں اور لوگوں کو حج کی دعوت دیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمام لوگوں سے کہو کہ وہ حج کے لیے آئیں، وہ پیدل چل کر آئیں اور اونٹوں کی پشت پر سوار ہو کر آئیں. تمہارے پاس آئیں گے، وہ ہر وادی سے آئیں گے، ہے نا، پوری دنیا سے جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ تمام مسلمان مرد خواتین پر فرض کر دیا کہ اگر ان کے معاشی حالات اور صحت اجازت دے تو وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں. 1 منٹ پیچھے لوگ بول رہے ہیں. حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے. عہد حاضر میں ہر برس 2 کروڑ مسلمان دنیا بھر سے مقدس فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں. اس کہانی کا اخلاق سبق یہ ہے، اخلاق سبق از لائک مورل آف دا اسٹوری، یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جانب سے قائم کی گئی مثال پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کریں گے، اپنی زندگی کی بنیاد سچائی کو بنائیں گے اور ضروری ہوا تو زندگی کی آسائشات اور خوشیاں چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توجہ کا محور ہو اور مقصد ہوگا اور ان کی توجہ کا مقصد ہوگا اور محور ہوگا جس سے وہ برائی کی طاقتوں کے بہکاوے میں آ کر منہ نہیں موڑیں گے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ تھی کہ کعبہ کس نے بنایا. تو یہ بڑی آسان طریقے سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ تعمیر کرے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہمراہ کعبہ کو جو ہے وہ تعمیر کیا. اور اس کے بعد اب تک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اب تک آپ دیکھیں دنیا بھر سے کتنے لوگ جاتے ہیں. ابھی تھوڑے سے حالات اوبیسلی وہ ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور پھر سے کعبہ کی رونق تو ویسے ہی ہے، مطلب ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے آنے کی. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کرونا وائرس جب سے آیا ہے تو مجھے تو صرف اسی بات کا ہے کہ وہاں کی حاضری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، کم ہو گئی. اب تو خیر کھل گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جا رہے ہیں، رسول پہ بھی جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہم سے سخت ناراض ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جھوٹے لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ آ کے طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر دوبارہ جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں اپنے شہروں میں جا کے، تو ان کو اجازت ہی نہ دو کہ میرے گھر میں آ سکے. دیکھیں نا، ہم کسی عام بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں
آپ کا ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے ایسے؟ نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ بلائے. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو اس کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد عمرہ اور حج کے لیے بلائے اور ہمیں معاف کر دے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. آئی ہوپ کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر تھوڑی ڈیفیکلٹ لگی ہے بچوں کو سمجھنے میں تو مجھے پلیز میسیج میں ضرور بتائیے گا. سو میرے پاس ایک اور کتاب ہے، وہاں سے نکال کے یا پھر میں اپنے طریقے سے جیسے میں بتاتی ہوں میں اس طرح سے آپ کو سنا دیا کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.